अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल जनाब सैयदना इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। आपकी पैदाइश की जब बात करें तो कुछ मौरख़ीन के मुताबिक 4 हिजरी, कुछ के मुताबिक 5 हिजरी में आपकी विलादत शाबानुल मौज़म में 4 से 6 डिफरेंट डेट्स मिलती हैं कि कुछ के मुताबिक 4 शाबान, कुछ के मुताबिक 5 शाबान आपकी तारीख़ विलादत बताई जाती है। जब आपकी विलादत होती है तो सैयदना अली आपका नाम हर्ब रखते हैं, कुछ रवायात के मुताबिक जाफ़र रखते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ़ नाम मिल जाते हैं। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के पास आपको पेश किया जाता है या आपको बताया जाता है कि आपके नवासे की विलादत होती है, तो नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली से पूछते हैं, अली आपने इसका नाम क्या रखा है? तो वो बताते हैं इस तरह ये नाम रखा है। तो नबी अलैहिस्सलाम इनके लिए कहते नहीं, इसका नाम हुसैन होगा। पहले बच्चे का नाम हसन रखा, और ये क्योंकि खूबसूरती के लिहाज से मज़ीद खूबसूरत बताए जाते हैं तो हसन भी खूबसूरती से ही मानी निकलता है, तो इनका नाम भी नबी अलैहिस्सलाम ने इसी लिहाज से बहुत खूबसूरती वाला, बहुत पाकीज़गी वाला जिसका मानी बनता है, तो हुसैन नबी अलैहिस्सलाम ने इनका नाम रखा। और कुछ रवायात के मुताबिक ये नाम वो ख़ास नाम है हसन और हुसैन जो अल्लाह ताला ने इन 2 बच्चों के लिए ख़ास रखे हुए थे। और ये हुसैन नाम इससे पहले किसी और शख्स का अरब दुनिया में या अजम में कभी नहीं रखा गया था। तो ये एक ख़ास निस्बत है आपके नाम की। और इसी तरीके से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का भी नाम जो कि कुरान पाक में आता है, वो भी अल्लाह ताला ने ख़ास रखा हुआ था, उससे पहले वो भी किसी का नहीं रखा। और आखिर में हम जब आपकी शहादत का तज़किरा करेंगे इमाम हुसैन की, तो आपको बताएंगे कि इमाम हुसैन की हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से क्या निस्बत बनती है। वो भी मुमासलत भी बताएंगे, नामों के हवाले से भी और शहादत के हवाले से भी। तो बहरहाल जब आपका नाम रखा जाता है तो उसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम आपको ख़ुद गुट्टी देते हैं, या फिर जिसको हम हमारी ज़ुबान के अंदर गुट्टी गई लफ्ज़ दिया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने पहला जो मशरूब या पहली जो चीज़ आपको चटाई वो लाब के साथ खजूर बताया जाता है, वो आपको चटाई। और आपका 7वें दिन तकरीबन अक़ीक़ा किया गया, और उसमें कुछ रवायात के मुताबिक 1 बकरी या 1 जानवर ज़िबा किया गया, और कुछ के मुताबिक 2 ज़िबा किए गए। आप ये सोचिए, इससे अक्सर फ़ुक़हा ने ये मसला भी निकाला कि जिसके पास हैसियत ना हो तो वो 1 बकरा भी ज़िबा कर सकता है, यानी लड़के के पैदा होने पे, और अगर हैसियत हो तो 2 बकरे भी ज़िबा कर सकता है। तो इमाम हुसैन की विलादत के बाद आपकी परवरिश मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से की, और जिनकी वालदा ही बीबी फ़ातिमा हो तो आप खुद सोचिए कि उनके बच्चे हुसैन ही बन सकते हैं। जिसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने एक बार कहा था, बतूली बाश व पिन्हा शो अज़ ई असर के दर आगोश शब्बेर बिगिरी, यानी हमारी औरतों को कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि तुम हुसैन जैसा बच्चा जो है अपनी गोद में देखो या उसकी परवरिश करो, तो बीबी फ़ातिमा की तरह आज के माशरे से छुप कर या उससे बच कर ज़िंदगी गुजारो। तो ये सोचिए, आपके वालिद अली, आपकी वालदा फ़ातिमा नबी अलैहिस्सलाम की साहिबजादी। तो बहरहाल ये आपके वालिद और वालदा का कुछ तारुफ़ करवाया। फिर उसके बाद आपकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने भी की, और आप अक्सर जब नमाज़ों में नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही हुआ करते थे, और वो रवायात भी हमें मिल जाती हैं हदीस की अक्सर किताबों के अंदर कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम सजदा कर रहे थे, तो वो सजदा काफ़ी तवील हो गया। तो सहाबा ने या जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने सोचा कि कोई मसला हो गया है। किसी ने उठ के भी देखा तो देखा कि कोई हसन या हुसैन नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सवार थे, इसलिए आपने सजदा तवील कर दिया था। तो आपने सलाम फेरा, तो सहाबा ने या जो भी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने आपसे पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा हुआ कि आपने सजदा लंबा कर दिया, कि हम समझ रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर वही आ गई है सजदे के दौरान कि आपने इतना तवील कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये बच्चा जो है ये मेरे ऊपर सवार था सजदे के दौरान, तो मैंने सोचा इसको तकलीफ़ ना दी जाए, जब ये उतरा तो मैंने फिर सजदे से उठा। तो आप ये सोचिए कि नबी अलैहिस्सलाम कितनी मोहब्बत करते थे अपने इस नवासा से
یا پھر اپنے دیگر نواسوں سے بھی، یعنی حسن سے بھی اور دیگر سے بھی۔ تو اس سے ہم اب فقہا نے جب بھی مسئلے اخذ کیے کہ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھانا یا بچہ آپ کی نماز کے اندر حائل ہو، تو آپ یہ سوچئے کہ امام حسن و حسین نہ ہوتے تو ہمارے پاس کوئی خاص ایسی اگزامپل نہیں تھی کہ آج مسلمان اپنے بچوں کو مسجدوں کے اندر بھی لے کے آ سکتے، یا پھر مسجدوں میں اس طریقے سے امام جو ہے وہ بچوں کی اس طریقے سے کیئر نہ کرتے اگر امام حسن اور حسین کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ بہرحال بڑی شفقت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بھی اور حضرت علی نے ان کی پرورش کی، اور نبی علیہ السلام جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ مورخین کے مطابق 6 سال آپ کی حضرت حسین کی عمر تھی، کچھ کے مطابق 7 سال عمر تھی۔ تو آپ کی وفات کے بعد یا نبی علیہ السلام کے بچھڑنے کے بعد امام حسین کا تمام خلفاء، حضرت ابوبکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی بہت زیادہ خیال لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے امام حسین اس وقت چھوٹے تھے، مختلف عمریں بتائیں، کسی نے 10 سال، کسی نے اس سے بھی کم، کہ ہوا یہ کہ حضرت عمر مدینے میں مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے، تو امام حسین آتے ہیں اور سیدھا صفیں چیرتے ہوئے حضرت عمر کے ممبر کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اس ممبر سے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، تم اپنے نانا کے ممبر کے پاس جاؤ۔ تو حضرت عمر ان کو بہت شفقت اور پیار کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ میرے نانا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، یہ آپ کی ہی دین ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تو بہرحال آپ ان کو پیار کرتے ہیں اور ان کو اپنے پاس ممبر کے پاس بٹھا لیتے ہیں حضرت امام حسین کو، اور پھر خطبہ ختم ہوتا ہے تو اس دوران امام حسین وہاں پر پڑی کنکریاں یا پتھروں سے بھی کھیلتے رہتے ہیں، بچپن کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد امام حسین کو حضرت عمر اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں، انہیں بہت شفقت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ نے یہ بات کہاں سے سیکھی ہے، کس نے بتائی آپ کو یہ بات؟ تو امام حسین کہتے ہیں کسی نے نہیں بتائی، تو یہ میرا اپنا ہی خیال تھا۔ تو بہرحال امام حسین سے حضرت عمر بھی بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ جو پہلی روایت بیان کی آپ کو، یہ غالباً ابن حجر نے بھی الاصابہ کے اندر بتائی ہے کہ یہ آئی ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی روایت۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ حضرت عمر کسی اور سے ملاقات میں مشغول تھے، تو ابن عمر جو کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ بھی انتظار میں تھے کہ جیسے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں تو میں ملتا ہوں جا کے، لیکن ابن عمر نے جب دیکھا کہ وہ ملاقات طویل ہو رہی ہے تو وہ نکل گئے۔ تو امام حسین نے بھی جب دیکھا کہ ابن عمر نکل گئے ان کا بیٹا، تو میں بھی نکلتا ہوں۔ جب آپ نکلے تو خیر حضرت عمر کا کس طریقے سے آپ سے ملاقات ہو گئی، تو وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم کدھر؟ تو انہوں نے بتایا کہ امام حسین نے کہ آپ مشغول تھے تو میں جا رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں کوئی اجازت کی یا کوئی ایسے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ویسے ہی آ جاتے۔ ابن عمر سے بھی یعنی ان کو پریفرنس زیادہ دیا کرتے تھے حضرت عمر ابن خطاب امام حسین علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی کچھ آپ کی بچپن کا کچھ تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ کی جب ہم مزید لائف کی بات کرتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی تمام جنگوں کے اندر آپ شامل ہوئے، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد جو جنگیں مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کی حکومت کے اوپر مسلط کی گئیں، بہت ہی ظلم اور جبر والا زمانہ تھا حضرت علی کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر۔ حضرت علی کی ان تمام جنگوں کے اندر، یعنی جنگ جمل، صفین اور نہروان، ان کے اندر مولا علی پیش رہتے تھے، اور نہج البلاغہ کے اندر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مولا علی بہت زیادہ کیئر کیا کرتے تھے ان جنگوں کے اندر بھی اپنے ان دونوں بچوں کی، حسن و حسین کی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نہج البلاغہ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جو فرنٹ کے اوپر یا پھر جھنڈا لے کے جانے والوں کے اندر محمد ابن حنفیہ جو کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کو آگے کیا جاتا تھا زیادہ تر، لیکن امام حسن اور حسین جب یہ لپکتے تھے جنگ میں، فرنٹ لائن کے اوپر بہت زیادہ سمجھ لیں ایگریسو ہو کے جنگ کرتے تھے، تو امام علی علیہ السلام یعنی حضرت علی ان کو روکا کرتے تھے کہ آپ پیچھے ہو، اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ میرے نبی کے بچے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو میرے نبی کی جو نسل ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ان کی بہت اسپیشل پروٹیکشن کیا کرتے تھے حضرت علی بھی، بے شک یہ جنگوں میں شامل ہوئے، لیکن نہج البلاغہ کے اندر وہ ہم کوشش کریں گے، اگر وہ خطبہ ہمیں ملا تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان جنگوں کے اندر بھی آپ شامل رہتے تھے، بلکہ ایک واقعہ اور بھی لکھا مورخین نے کہ جس وقت ایک جنگ کے اندر مروان بن حکم گرفتار ہو جاتا ہے،
تو وہ انہی کی سفارش کرواتا ہے کہ حضرت علی سے سفارش کریں، یعنی حسن و حسین کی ہی، کہ مجھے چھڑوا دیں۔ تو خیر امام حسین یا حسن ان کی سفارش کے اوپر حضرت علی مروان بن حکم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ ان کا مزید کچھ جنگوں کا تذکرہ کیا۔ پھر حضرت علی کی جب وفات ہوتی ہے تو امام حسن ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس پھر اقتدار بھی آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جب آپ اپنا اقتدار کسی اور کو شرائط کے اوپر دے دیتے ہیں، یعنی حضرت معاویہ کو، تو اس کے بعد مزید معاملات اور طرح کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی خلفاء گزرے یا پھر بعد میں بھی جتنے بھی آئے، وہ ان تمام کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے جو بھی وظائف ہوتے تھے یا کوئی مال و اسباب ہوتے تھے یا وظائف ہوتے تھے، اس میں سے لازمی حضرت امام حسن حسین اور دیگر اہل بیت کا بھی حصہ نکالا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے، اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی وہ احسان کرتے تھے امام حسن و حسین کے اوپر یا دیگر اہل بیت کے اوپر۔ یہ ان کا شریعت نے حصہ رکھا ہوا تھا کہ ان کو خمس میں سے بھی ملتا تھا اور ویسے بھی ان کے وظائف مقرر تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ چیز ملنی تھی آٹومیٹکلی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آج کوئی حکومت آپ کو کچھ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، آپ کو فیسیلیٹیز دے رہی ہے، روڈز بنا کے دے رہی ہے، یا پھر آپ کو کوئی اور ہیلتھ کا ایجوکیشن کا کوئی ایسا بینیفٹ دے رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے وہ حکومت، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ حکومت اگر یا پھر ان کو مل گئی، خلفاء کو، خلفاء راشدین کو بھی یا دیگر بعد میں بھی جو خلفاء یا بادشاہوں کو بھی، تو وہ اگر دیتے تھے تو وہ سب کچھ ان کا حق تھا جو وہ دیتے تھے، اور اسی وجہ سے اہل بیت بھی وہ حق کو قبول کرتے تھے۔ اس پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی وہ احسان تھا ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہت اہم تھا جس کو ہم نے سوچا کہ یہاں پر کلیئر کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے مختلف روایات کے اندر امام حسین کی بہت ہمیں فضیلت اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ ایک روایت اس طرح بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین جو ہیں وہ کشتی کر رہے تھے امام حسن سے، ٹھیک ہے، حسن و حسین۔ اچھا، ان دونوں کا جب بھی ذکر کریں، اکٹھا اگر ذکر کریں تو ان کو حسنین کہہ کے پکارا جاتا ہے، حسنین، ٹھیک ہے، یعنی حسن اور حسین ان کو دونوں کو اکٹھا پکارنا ہو تو حسنین کریمین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حسنین کشتی کر رہے تھے، تو حضرت محمد علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، بی بی فاطمہ اور دیگر لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام حضرت حسین کو بہت زیادہ پریز کر رہے تھے اور شاباش شاباش کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، شاباش حسین، شاباش حسین، اس طرح کے الفاظ مل جاتے ہیں۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو اس وقت بی بی فاطمہ نے ان سے پوچھا کہ آپ صرف حسین کو ہی کیوں اس طریقے سے پوش کر رہے ہیں یا اس کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ شاباش حسین، یہ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبریل بھی یا جبرائیل بھی انہی کو شاباش شاباش کہہ رہے ہیں، تو میں بھی اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام بھی ان کی کتنی پریز کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ کبھی ایک کام نہ کیجئے گا اپنی زندگی میں جیسے کچھ لوگوں نے کیا، جیسے وحید الدین خان انڈیا کے اندر ماڈرن لبرل اسکالر گزرے ہیں جنہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہا کرتا تھا، وہ شخص اللہ کریم اس کو ہدایت دیتا، لیکن بہرحال اس کی وفات ہو گئی، وہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے لیے امام حسین کا اسوہ نہیں ہے بلکہ امام حسن کا اسوہ ہے، کیونکہ امام حسین جنگ کرنے والوں میں تھے اور امام حسن صلح کرنے والوں میں تھے۔ اس طرح کے بڑے گھٹیا قسم کے نیگیٹو قسم کے الفاظ انہوں نے اپنی ایک تحریر میں لکھے ہیں۔ وہ جس کو چاہیے ہو انشاءاللہ ہم الرسالہ ان کی اس سے چھپتا ہے، اس سے کوشش کریں گے پیش بھی کریں۔ تو بہرحال ایسی کمپیریزن کبھی بھی نہ کرنا، کیونکہ امام حسن کا معاملہ اور ہے، امام حسین کا معاملہ اور ہے، امام علی کا معاملہ اور ہے۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، تین ہستیاں، ہمیں علماء نے ایک چیز سمجھائی، ٹھیک ہے، کہ امام علی یعنی حضرت علی کی خلافت کو نہ ماننے کے اوپر ہمیں جو اتنا زبردست آئیڈیل سچویشن مسلمانوں کے فقہاء کو ملی، وہ یہ کہ اگر حکومت کے اندر نیک بندہ ہو، صالح بندہ ہو، نبی علیہ السلام کا بیسٹ کمپینین ہو، ان کے گھر والا ہو، اور اس کے اوپر امت کا بڑا حصہ جمع بھی ہو، اور اگر اس کے خلاف مسلمان ہی خروج کر دیں، بغاوت کر دیں، تو ان باغیوں کے کیا احکام ہوں گے، وہ حضرت علی نے مسلمان امت کو سکھائے، اور یہ ان کا اس امت کے اوپر احسان ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسن کا اگر ہم دیکھ لیں تو ان کے بارے میں حدیث ملتی ہے، اس کا اس وقت نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی نبی علیہ السلام نے سردار کہا اور صلح کے حوالے سے بات کی، تو اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، اس سے بھی یہ نمونہ ہمارے سامنے آیا کہ اگر ظلم و زیادتی کے لیے آپ کو
کچھ ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت یا جنگوں کے اندر انوالو ہوں، ان کو بھی حکومت اگر آپ کو دینی پڑ جائے تو آپ ان کو حکومت دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی حکومت کی اصلیت کھل جائے کہ وہ اصل میں کیا، ان کی ڈیمانڈز کیا تھیں اور انہوں نے اصل کام کیا کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک اسوہ حسن سامنے آیا جو کہ نبی علیہ السلام کی لائف سے ہمیں نہیں مل سکتا، وہ اس کے لیے آپ کے گھر والوں سے ہی ہمیں ان کی ایگزامپلز لینی پڑیں گی۔ اور امام حسین کا اسوہ، یعنی ایسا اسوہ کہ اگر حکمران ظالم آ جائے، اگر وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والا ہو، اگر ملوکیت کے نظام کو پرموٹ کرنے والا ہو، خاندانی بادشاہت آ جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر امام حسین کی لائف، ان کا اسوہ، ان کا اینڈ، ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ہمیں اکثر روایات مل جاتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوا کے قریب یا فرات کے قریب جا رہے تھے، تو وہاں پر آپ روئے، تو پتہ چلا، کسی نے پوچھا آپ کیوں روئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی اس طریقے سے یہاں پہ گزرتے ہوئے، یا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس طریقے سے آپ کے بچے کو، حسین کو، اس کے کنارے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، اس لیے حضرت علی نے وہ بیان کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت جبرائیل یا کچھ اور فرشتے جو ہیں، مختلف روایات میں ملتا ہے کہ وہ بھی بلکہ ایک روایت کے اندر ایسے بھی ملتا ہے کہ ایک فرشتہ جو جب سے زمین بنی ہے اس وقت سے نبی علیہ السلام کی بعثت تک یا اس کے بعد بھی کبھی نہیں آیا تھا، صرف نبی علیہ السلام کو حضرت حسین کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آیا کہ آپ کے اس بچے کو شہید کیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر بھی نبی علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے اور بہت زیادہ سمجھ لیجئے رنجیدہ ہوئے، اور آپ کے آنسو بھی بہے۔ تو آج اگر امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم اگر آپ کی لائف کی مزید بات کریں تو اہل سنت کے ہاں جو روایات ملتی ہیں ان کے اندر سنن نسائی کے اندر 95 نمبر روایت ہے جو کہ جس کے راویوں کے اندر امام حسین شامل ہیں۔ وہ وضو والی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت کس طریقے سے وضو کا طریقہ بھی اہل بیت سے اخذ کیا انہوں نے۔ 95 نمبر سنن نسائی کی روایت ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر حضرت علی نے ایک مرتبہ پانی منگوا کے وضو کیا، ٹھیک ہے؟ سیم وہی وضو، یعنی ہاتھ بھی 3 مرتبہ دھوئے، چہرہ بھی دھویا، ناک کے اندر پانی بھی چڑھایا، سر کا مسح بھی کیا، پاؤں دھونے تک تمام مکمل وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کے پانی بھی پیا۔ اور امام حسین اس چیز کے راوی ہیں اور وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں، اور بتایا کہ اس طریقے سے اس لیے کیا حضرت علی نے، انہوں نے لوگوں کو بھی بتایا اور امام حسین کو بھی بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ، اور میں نے اس لیے آپ کو کر کے بتایا۔ اور آج بھی امت کے اندر ایک بہت بڑا گروہ اگر کھڑے ہو کے پانی پینے کو حرام نہیں کہتا، غلط نہیں سمجھتا، تو وہ اہل بیت کی برکت ہی ہے، حضرت علی کی برکت ہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کھڑے ہو کے پانی پی کر بھی دکھایا اور بتایا کہ اس طریقے سے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال احتیاطاً جو لوگ کرتے ہیں ان کے اپنے فقہا کی بحث ہے، لیکن بہرحال جو لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کے قائل ہیں ان کے اوپر سب سے بڑی دلیل امام حسین کے والد محترم کی ہے، اور دوسری یہ روایت جو ہم نسائی کی 95 نمبر ہے جس کو ہم بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ایسا کیا کرتے تھے وضو کے حوالے سے بھی، جس سے اہل سنت کا وضو بھی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے اور بھی روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے نبی علیہ السلام بہت زیادہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک فرمایا کرتے تھے، ہمیں ابن ماجہ کی 144 نمبر روایت بھی مل جاتی ہے جس کے اندر پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ آپ کسی دعوت پر جا رہے تھے تو گلی میں حضرت حسین کھیل رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، ان کے پیچھے بھاگے، انہیں پکڑ رہے ہیں، ان کو ہنسا رہے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں، اور پھر ان کو چوما بھی، بڑے پیار سے ان کو چوما اور کہا حسین منی وانا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اسی روایت کی وجہ سے حسینی بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنا تعلق یا اپنی محبت عقیدت حضرت حسین سے بتائی۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا اسی روایت کے اندر ابن ماجہ 144 کے اندر کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور حسین نواسوں میں سے یا امت میں سے بہترین شخص ہے یا بہترین نواسا ہے۔
یہ بھی بات نبی علیہ السلام نے ابن ماجہ کی اسی روایت کے اندر کہی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام حسن و حسین کو اپنے کندھوں کے اوپر بھی سوار کر کے لے جایا کرتے تھے، پبلک کے اندر بھی اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے مسند احمد کی 12406 نمبر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دونوں کو اپنے کندھوں کے اوپر ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین کو سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی بچے کو چوم رہے ہیں، کبھی کسی بچے کو چوم رہے ہیں، یعنی حسن و حسین دونوں کو۔ اور ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ان دونوں سے بہت محبت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ان دونوں سے مجھے محبت ہے، اور مطلب بتایا کہ مجھے ان دونوں سے بہت محبت ہے، اور بتایا کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے، یعنی آرڈر کیا، مفہوم یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے، اور کہا جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے یعنی نبی علیہ السلام سے بغض رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے نواسوں کی خاص محبت اپنے دلوں میں رکھیں، ان کے فضائل، مناقب، ان کی حوالے سے جہاں پر بھی اگر کوئی غلط بندہ بات کرے تو اس کو ہمیں فوری جواب بھی دینا ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے ہمیں مختلف روایات مل جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے امام حسین کی شہادت کا جب معاملہ پیش آتا ہے، کربلا کا علیحدہ سے بیان کرنا چاہیے، لیکن بہرحال آپ کی اگر ہم شہادت کو شارٹ کر کے دیکھیں تو 10 محرم 61 ہجری کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کا سر کاٹا جاتا ہے اور تشت کے اندر لے کر حاکم وقت کے سامنے یا جو گورنر تھا اس کے سامنے بھی لے کے جایا جاتا ہے۔ شروع میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، جن کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا، اسی طریقے سے ان کا بھی سر کاٹ کے حاکم کے سامنے لے کے جایا گیا، بادشاہ کے کہنے کے اوپر یا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تشت کے اندر، یا اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ وہ بھی اس وقت غالباً بتایا جاتا ہے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے جس وقت آپ کا سر کاٹا گیا۔ اسی طریقے سے امام حسین، جن کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے حسین رکھوایا، وہاں یحییٰ رکھوایا، یہاں حسین رکھوایا، تو ان کا بھی سر بڑی بے دردی سے کاٹا گیا اور بادشاہ یا حاکم وقت کے پاس یا گورنر کے سامنے بھی پیش کیا گیا۔ اور سمجھ لیجئے یہ مماثلت بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی کا سر بھی، جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رکھوایا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے اس نواسے کا سر بھی اسی طریقے سے مماثلت ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ وہ بھی کاٹ کے پیش کیا گیا۔ اور امام حسین کی سٹرگل کے اوپر اکثر لوگ بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کے اندر بھی بہت اچھی باتیں بھی انہوں نے شامل کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کتاب لکھوائی اور مختلف علماء کو اکٹھا کر کے، تو ہم اس کے اندر واقع شہادت کے حوالے سے اکثر لوگوں کے جو دلوں کے اندر، دیوبندیوں کے اندر اگر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے تو وہ اس کتاب سے ہی سمجھ لیں کہ دیوبند کے عالم دین یا مبلغ مولانا طارق جمیل کیا فرماتے ہیں، یا انہوں نے جو کتاب لکھوائی ان کے علماء کیا فرماتے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت نے یہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا اس کتاب کے اندر کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی۔ تو آپ لکھتے ہیں، ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ واقعہ شہادت سے متعلق یعنی امام حسین کی شہادت سے متعلق لکھتے ہیں کہ امام حسین ایک عظیم مقصد کی انجام دہی کے لیے بے چین ہو کر مدینے سے مکہ، پھر مکے سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد، اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود راہ حق میں قربان ہو گئے۔ واقعہ شہادت کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر سے آپ کا مقصد یہ تھا۔ آپ کے کیا مقاصد تھے؟ 6 مقاصد امام حسین کے اس کتاب کے اندر نقل کیے گئے، ٹھیک ہے، یہ کتاب گلدستہ اہل بیت کے اندر کیا نقل کیے گئے؟ نمبر 1، کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا۔ نمبر 2، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا امام حسین کی شہادت کا مقصد تھا۔ نمبر 3 کیا مقصد تھا امام حسین کی شہادت کا؟ اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت و آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد کرنا، یعنی ملوکیت اور آمریت کے خلاف جہاد لکھ رہے ہیں امام حسین کی سٹرگل کو دیوبند۔ پھر نمبر 4، حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، ٹھیک ہے، یعنی جتنی مرضی فوجیں آ جائیں آپ کو حق کے لیے قربانی دینی ہے، تو وہ امام حسین کی قربانی اس کے لیے تھی کہ جتنی مرضی فوج ہو یزید کی۔ پھر 5ویں نمبر پہ حق کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دینا۔ نمبر 6واں کیا مقصد تھا آپ کا؟ کہ راہ حق میں پیش آنے والے خوف و ہراس اور اس مصیبت و
مشقت سے نہ گھبرانا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اسی پر توکل کرنا اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، یہ بھی یہاں پر لکھا گیا اور کہا گیا کہ امام حسین کی سیرت طیبہ کے مطالعے کے بعد کیا کسی مسلمان کو شبہ ہو سکتا ہے کہ کربلا میں آپ کا یہ جہاد اور حیرت انگیز قربانی اپنی حکومت اور اقتدار کے لیے تھی؟ کوسچن مارک۔ اپنی حکومت اور اقتدار کے لیے کوئی اس طرح اپنا خاندان ختم کرواتا ہے؟ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس مقدس ہستی کی عظیم الشان قربانی کو ان وضاحتوں کے باوجود بعض دنیاوی عزت و اقتدار کی خاطر قرار دیتے ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو بھی اوپر گزری ہے کہ آپ کا یہ سارا جہاد صرف ان 6 چیزوں کے بارے میں تھا جو کہ بیان کر دیا۔ تو آپ کی شہادت کے اوپر بہت لوگوں نے مرثیے بھی لکھے اور آج تک لکھ رہے ہیں، اور اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے مرثیے لکھے گئے۔ کبھی وقت ہوا تو وہ بھی بیان کریں گے، لیکن وہ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام حسین کے اوپر، اور ہم ان کو سید الشہداء سمجھتے ہیں کیونکہ ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، اور وہ بھی ہے میری امت میں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو ظالم حکمران کے سامنے جس نے کلمہ حق بلند کیا یا پھر اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کہا اور اس کی پاداش میں اس کو شہید کر دیا گیا، تو میری امت میں سے وہ بھی سید الشہداء یا شہداء کا سردار ہے۔ تو اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہوں خاندان اہل بیت کے اوپر، خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جن کا ہم نے آج تذکرہ کیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی امام حسین کی سیرت کو اپنانے والا، اس کا تذکرہ کرنے والا ہمیں بنائے، اور ان کی سیرت کو اپنے بچوں کو بھی بتانے والا بنائے، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، ان کا حضرت علی کے حوالے سے بھی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ساتھ جو تھا وہ بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔